अस्सलाम वालेकुम। KSK नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मेहताब ने आकर दस्तक दी। नावल के राइटर हैं अफशा अफरीदी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। टेरेस की रीलिंग से लगी वो अब भी सामने वाले घर के पोर्टिको में खड़ी गाड़ियों से धड़ धड़ निकलती लड़कियों और खुशबाश बेफिक्रे लड़कों पर नजरें जमाए हुए थी। इसी लम्हे इसे अपने पीछे टेरेस का जाली वाला दरवाज़ा खुलकर बंद होने की आवाज़ आई। सानिया, तुम अब तक यहीं खड़ी हो? नमाज नहीं पढ़नी तुम्हें? चलो अंदर। साइका बआवाज़ बुलंद तकरीबन इसे घुरकती करीब चली आई थी। आ रही हूँ बाबा, तुम ये देखो ना, सामने वाले सदीकी अंकल के घर के लोग कितनी शॉपिंग करके आए हैं। गालबन सारा ख़ानदान इन्हीं के घर जमा होता है। सामने के लॉन में लड़के लड़कियां घास पर ही इधर उधर आड़े तिरछे हुए थक कर लेट चुके थे। साइका ने एक नज़र सामने डाली और फिर पलट कर इसे देखा, जो महवियत इश्तियाक और कदरे हसरत से इस तरफ मुतवज्जा थी। सामने वाले लोग क्या करते हैं क्या नहीं, इससे तुम्हें गर्ज नहीं होनी चाहिए। बिला वजह यूं दूसरों के घरों में झांकना और तजस्सुस रखना कोई अच्छी बात नहीं। तुम चलकर नमाज पढ़ो। पढ़ लूँगी ना, कौन सा वक्त निकला जा रहा है। वो हनूज इसी तरफ मुतवज्जा थी। तो क्या निकलने का इंतज़ार कर रही हो तुम? ज़्यादा वक्त गुजर जाएगा तो तरावी की हिम्मत नहीं रहेगी तुम्हारी। यूं भी रमज़ानों का महीना इबादत के लिए होता है। साइका खासी मुस्तकिल मिजाज थी, इसीलिए डटी खड़ी थी। इस महीने के अख्ताम पर एक अदद दिन ईद का भी आता है जिसके लिए कुछ तैयारी की जाती है। शायद ये नहीं मालूम तुम्हें। अब के इसने कदरे मुंह बनाकर इतला देते हुए इसे देखा था। सामने देखो, कितने शोको वलवले और यकीनन अपनी पसंद से ये सब शॉपिंग करके आए हैं। एक हम हैं कि शाबान में भी अम्मी कलर पूछ कर कपड़े ला देती हैं। भैया को अलग फुर्सत नहीं। ईद की तैयारी का असल मज़ा तो रमज़ानों में आता है। इफ्तार के बाद खूब बाज़ारों में घूमना, अपने पसंद के 2-3 सूट बनवाना, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और शूज़, फिर टेलर के चक्कर लगाना, दुपट्टों के मैचिंग की दरसरी, और आखिर में चांद रात को मेहंदी और चूड़ियों के लिए रात गए घर से निकलना। उफ, किस कदर एक्साइटेड करता है ये सब। वो जैसे एक जज्ब से बोल रही थी कि बात के इख्तिताम पर आह भरी, मगर हमें ये सब कहाँ नसीब। ये तो खाला जान की मेहरबानी से इस खुले इलाके में ये बड़ा सा घर रहने को मिल गया, वरना वो ही 3 कमरों के फ्लैट में लेफ़्ट राइट करते ज़िंदगी गुजारनी थी। वैसे साइका, क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? बात के इख्तिताम पर रुक कर इसने बिला इरादा सवाल कर लिया था। मतलब कैसे थे? मतलब मर्दम बेजार, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से दूर। पापा की ज़िंदगी में ये सब ऐसे ही था। पापा अम्मी और भैया की तरह ही फजूल खर्ची को नापसंद करते थे। ऑफिस के झमेलों से इन्हें कभी फुर्सत ही ना मिली। इसने कज़न जताया। सनिया बुदबुदा कर रह गई। यूं भी रमज़ानों में हम सब के नज़दीक ईद की तैयारी से ज़्यादा इबादत और शुक्रगुजारी अहम होती थी। सो अब भी है। तुम भी इस तरह सोचना छोड़ दो। भैया की अभी नई नई जॉब लगी है। कलील आमदनी में वो घर किस तरह चला रहे हैं वो ही जानते होंगे। तुम इस तरह फरमाइशें करती हो तो वो मजबूरन ट्यूशन्स करने लगे हैं। इसके बावजूद दिल गिरफ्तार रहते हैं। मेरा मकसद इन्हें हर्ट करना तो नहीं होता। वो शर्मिंदा हो गई थी। मगर तुम्हारे ना चाहने पर भी ऐसा ही हो जाता है। वो नरमी से मुखातिब थी। इसने मुंह फेर कर सामने वाले लॉन में फिर नज़र जमा दी। वहाँ अब शॉपिंग के सारे थैले खुल चुके थे। चाय की चुस्कियों के साथ यकीनन खुशगपियाँ और शॉपिंग पर कमेंट्स देने का काम अरूज पर था। साइका ने देखा, इसकी आंखों में सताइश और हसरत बैक वक्त हलकोरे ले रही थी। कदरे तासुफ से इसका बाजू थामा। चलो अंदर, यहाँ खड़े खड़े थक जाओगी। सर्दी अलग लग जाएगी तुम्हें। ये कराची का दिसंबर है, यहाँ सर्दी नहीं होती। इसने बाजू नरमी से छुड़ा लिया था। हाँ, मगर अम्मी के मिजाज में ठीक ठाक गर्मी है। अंदर चलो, नहीं तो वो यहाँ आ जाएंगी। इसके पास आखिरी हरबा यही था जो कि खासा कारगर रहा। अच्छा बाबा, चलती हूँ। सर्च तकदीर के बाद तुम मेरी ज़िंदगी की खुशियों की सबसे बड़ी कातिल हो। जहाँ मैं एंजॉय करने लगूँ आ धमकती हो। रीलिंग से हटते हुए अब वो झुंझलाने लगी थी। सो ये तो है। साइका ने मुस्कुराकर इसकी बात से कुछ इस तरह इत्तेफाक किया कि इसे भी हंसी आ गई। बहुत फजूल हो तुम। साथ चलते चलते वो अब भी झुल्ला रही थी। नमाज के बाद फारिग होकर साइका तो कुरान पाक खोलकर तिलावत करने लगी थी, मगर इसका जहन अभी भी पड़ोसियों में अटका हुआ था। सो दोबारा वहीं चली आई। पोर्टिको से सारी गाड़ियां गायब थीं। इसने हैरत से सोचा कि अब ये सब कहाँ चले गए हैं। पूरा बंगला नीम ख्वाबीदा रोशनी के हिसार में था। इसकी नज़र बेख्तियार ऊपर बने पोर्शन की तरफ उठ गई, जहाँ गुज़िश्ता 15 दिनों की तरह तारीकी थी। बस एक कमरे की खिड़कियाँ रोशनी छलका रही थीं। साथ बना टेरेस ताहम इसी तरह उदास और वीरान पड़ा था।
اس نے گہری سانس بھری۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس نے اندر کی راہ لینے میں ہی عافیت جانی، البتہ چلتے چلتے واپس پلٹ کر دیکھنا نہیں بھولی۔ صبح خاصی خوشگوار تھی۔ امی اور ذائقہ دونوں بازار سے عید کے لیے سودا سلف لانے گئی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی من پسند جگہ یعنی ٹیرس پر آ گئی۔ انٹر کے ایگزامز کے بعد چھٹیوں کا مزہ لوٹتے ہوئے وہ خوش کم اداس زیادہ رہتی تھی۔ گھر میں تفریح نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ رشتہ داروں میں بس خالہ جان کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا، اور وہ بھی مہینے میں ایک آدھ بار۔ بھیا کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اسے سیر سپاٹے کراتے، جبکہ امی اور ذائقہ کو گھر کی فضا زیادہ راس آتی تھی۔ ٹی وی دیکھنے کی رمضانوں میں ممانعت تھی۔ صرف مغرب کے بعد ٹی وی آن کیا جاتا، جس میں زیادہ تر مذہبی پروگرام آتے تھے۔ پچھلے محلے میں تو اس کی بہت سہیلیاں تھیں، سارا دن کوئی نہ کوئی آیا ہی رہتا، مگر جب مالک مکان نے تقاضے شروع کیے تو خالہ جان کے مرحوم جیٹھ کے اس بڑے سے بنگلے میں امی نے شفٹ ہونے کی حامی بھر لی۔ بھیا تو راضی نہ تھے، انہیں کسی کا احسان گوارا نہ تھا، مگر امی نے یہ کہہ کر ساتھ دو بہنیں بھی ہیں، رشتے وغیرہ کے لیے لوگ آئیں گے تو اچھا تاثر پڑے گا، انہیں راضی کر لیا تھا۔ یہاں آنے کی سب سے زیادہ خوشی اس کو تھی۔ کتنی ہی راتیں وہ مارے خوشی کے سو نہ سکی، مگر یہاں آ کر بھی زندگی ویسی ہی جامد اور ساکت رہی، تو وہ دوبارہ اپنی تقدیر سے شاکی رہنے لگی۔ ذائقہ سے عمر میں خاصا گیپ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ یوں بھی ذائقہ کا انداز دوستانہ نہیں بلکہ مربیانہ ہوتا تھا، سو وہ زیادہ بے تکلف نہ ہو پاتی کہ ذرا ذرا سی بات پر ذائقہ کی نصیحتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ دوست کوئی ایسے تھوڑا ہی ہوتے ہیں بقول غالب، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصحاں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ وہ اکثر جھلا کر سوچتی تھی۔ نیا علاقہ، نئے لوگ اور نیا رہن سہن تھا۔ امی اس کے لاکھ چاہنے پر بھی اسے زیادہ کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھیں، کچھ وہ بھی ڈرتی تھی۔ برابر والوں کی طرف ایک بار جانا ہوا تو ان کے بڑے بڑے ایشین کتوں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ سی واپس لوٹ آئی، پھر کہیں جانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ البتہ ٹیرس پر کھڑے ہو کر اس نے ارد گرد کے تقریباً سبھی گھروں کے متعلق کافی کچھ جان لیا تھا۔ اس وقت چونکہ صبح کا وقت تھا، اکا دکا مکانوں سے گاڑیاں نکل کر مین روڈ کے رش میں گم ہو رہی تھیں۔ کوئی کالج اور اسکول کے لیے دوڑ رہا تھا تو کوئی آفس کے لیے۔ ہاں، میرا کالج، نہ جانے کب دوبارہ اسے دیکھنا نصیب ہوگا۔ اس نے سامنے والے گھر سے سرخ بالوں والی لڑکی کو سفید یونیفارم میں ملبوس باہر نکلتے دیکھ کر سرد آہ بھری۔ کالج جاتی تو کم از کم اس قید تنہائی سے تو نجات مل جاتی۔ اس نے جھک کر نیچے بڑے سے سفید گیٹ کو گھورتے ہوئے سوچا، اور بددل ہو کر اندر کی طرف لوٹ آئی، مگر نہ جانے کیوں ہر بار کی طرح اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ کوئی نادیدہ قوت تھی جو اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور کر ڈالتی تھی۔ اپنی غیر اختیاری حرکت کو اس نے پہلے بھی کئی بار نوٹ کیا تھا، مگر اب کی بار کچھ چڑ سی گئی۔ اب نہیں جاؤں گی ٹیرس پر، وہ خود بخود روٹنے کی بچپن سے عادی تھی، اور چونکہ منانے والا کوئی تھا نہیں اس لیے خود ہی من بھی جاتی۔ وہ اندر آئی تو کچن کا کافی کام ادھورا پڑا تھا۔ امی اور ذائقہ کی موجودگی میں اسے کم ہی کچن میں کام کرنے کی زحمت کرنا پڑتی تھی، مگر آج چونکہ طبیعت میں کچھ کرنے کی خواہش کروٹیں لے رہی تھی، اس نے بیسن نکال لیا۔ آج پکوڑے میں بناؤں گی، خوب چٹپٹے۔ مرچوں کی خاصی بھاری مقدار بیسن کے امیزے کی نظر کرتے ہوئے وہ قدرے بہل گئی تھی۔ امی اور ذائقہ کی واپسی حسب توقع خاصی دیر سے ہوئی۔ اس دوران اس نے کچن میں خاصا کام کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی، یہ اپنی ثانیہ تو بڑی سگڑ ہو گئی ہے۔ امی نے چادر اتارتے ہی کچن کی راہ لی تھی، اس لیے جب باہر آئیں تو بڑی خوش تھیں، اور وہ جو امی کے لائے ہوئے پیکٹس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی مسکرا دی۔ دیکھ لیں، مجھ میں تو اور بھی بڑے گن ہیں، مگر آپ کی نظر ذائقہ اور بھیا سے ہٹے تو مجھ پر پڑے نا۔ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی وہ۔ امی شفقت سے مسکرا دیں، اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ ایسی بات نہیں، تم تو میری سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہو، میں بھلا تمہیں نظر انداز کر سکتی ہوں؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے ان کا انداز ممتا سے پر تھا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی، مگر ساتھ ہی کئی دنوں کا سوال زبان پر لے آئی۔ اگر ایسا ہے تو پھر میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں نظر انداز کیوں کر دیتی ہیں؟ میں نے کتنا کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ ہاں تو تم بازار جا کر تنگ بھی تو کتنا کرتی ہو، ہر چیز پر دل لپکتا ہے تمہارا، رکشے میں جانا تمہیں گوارا نہیں، بس تمہیں بری لگتی ہے۔ اب ٹیکسی اور تمہاری حسب خواہش شاپنگ کے لیے فضول خرچی کیسے کریں امی؟ ذائقہ اس دوران کچن میں سامان سیٹ کر کے باہر نکل آئی تھی۔ ہاں، ایک میں ہی تو ندیدی ہوں نا پورے شہر میں، یہاں لوگ 10 جوڑے عید کے بناتے ہیں، مجھے ایک بھی ڈھنگ کا نصیب نہیں ہوتا۔ چوڑی اور مہندی کا شوق تو ہر لڑکی کو ہی ہوتا ہے، میں کوئی انوکھی خواہش کرتی ہوں؟ چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں میری، کوئی چاند تارے تو نہیں مانگتی۔ اس نے پٹر پٹر جواب دیتے ہوئے اپنا دفاع کیا تھا۔ امی خاموش سی رہ گئیں۔
آج کل کی مہنگائی میں تمہارے معیار کا سامان خریدنا تالے توڑنے کے مترادف ہی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ انتہائی فضول خرچ اور اسراف پسند ہو تم۔ سائقہ کو اس طرح امی کے سامنے دکھڑے رونا ذرا نہ بھایا تھا، اس لیے خلاف عادت اور خلاف معمول وہ اس پر برس پڑی تھی۔ سن رہی ہیں امی آپ؟ سائقہ میری کتنی برائیاں کرتی رہتی ہے، کیا میں اتنی ہی بری ہوں؟ منہ بسور کر اب امی سے امداد مانگنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ امی پھیکے پن سے مسکرا دیں، تعصف ان کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ نہ بیٹا، بری تم نہیں، برے تو حالات ہیں جنہوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھرپور خوشی بھی نہیں دے پاتی۔ فراز کو وقت سے پہلے حصول معاش کی فکروں میں الجھا دیا تو ادھر تمہاری ناآسودہ خواہشوں کی مجرم الگ ہوں۔ وہ سخت دل گرفتہ ہو گئی تھیں۔ ثانیہ کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، انہیں دکھ دینے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر جوں جوں عید نزدیک آتی جا رہی تھی اس کی شکایتیں بڑھنے لگی تھیں۔ اب بھی ارادتاً وہ ایسا کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، بس زبان تھی کہ پھسل گئی۔ آئی ایم سوری امی، میرا مقصد آپ کو دکھ پہنچانا نہیں تھا۔ یقین کریں مجھے آپ سے تو کوئی شکایت نہیں، بس اللہ میاں سے ہے جس نے ہمارا نصیب لکھتے وقت اپنے خزانوں کی طرف نظر نہیں کی۔ ان کے کندھے سے لٹکتے ہوئے اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ سائقہ کی غسیلی نظریں مستقل اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے نصیب بہت اچھے بنائے ہیں، عزت اور چین کی روٹی مل رہی ہے، سکون سے زندگی بسر ہو ہی جائے گی، بس ذرا نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ تمہارے لیے یہی کام مشکل ہے، اس لیے تمہیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ پلیز امی اب بس بھی کریں، میں تو یوں ہی فضول بولتی رہتی ہوں، آپ میری باتوں کو دل سے نہ لگایا کریں پلیز، میری اچھی امی۔ انہیں خود سے بھیجتے ہوئے اس نے سادگی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیں، تاہم سائقہ نے ان کی آنکھوں میں جھلکتی پریشانی اور تفکر محسوس کر لیا تھا۔ چنانچہ جو ہی وہ ادھر ادھر ہوئی، سائقہ امی کے پاس چلی آئی۔ ثانیہ ابھی بیوقوف ہے امی، اس کی باتیں بس ایسی ہی بچکانہ ہوتی ہیں، جس طرح وہ ضد کرتی ہے اسی طرح بھول بھی جاتی ہے، آپ بھی بھول جائیے گا۔ ان کا ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ امی نے متاسف نظروں سے اس کی طرف دیکھا، ان کی یہ بیٹی کتنی صابر تھی۔ نہیں سائقہ، میں یہ سب نہیں بھول سکتی بیٹا، دراصل چھوٹی ہونے کی وجہ سے تمہارے پاپا نے جو اس کے لاٹ اٹھائے تھے، انہوں نے اس کی فطرت میں سیر ہونے کی خواہ کسی حد تک ختم ہی کر ڈالی ہے۔ وہ خواہ میری تسلی کے لیے کتنے ہی جھوٹ بولے، میں جانتی ہوں اس کے دل میں خواہشیں پھانس بن کر گڑی رہتی ہوں گی۔ امی کا دلگیر لہجہ ان کے دکھ کی آمیزش سے بھیگ چلا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے امی، ہمیں تو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے نا۔ ثانیہ بھی دھیرے دھیرے وقت اور حالات سے سمجھوتہ کرنا سیکھ لے گی۔ اس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اگر ہم نے پیٹ کاٹنا شروع کر دیا تو اس کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی۔ سائقہ کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ امی نے کسی قدر متفق ہونے والے انداز میں اسے دیکھا اور پھر سر ہلا کر اٹھتے ہوئے بولیں، آئندہ کے لیے میں اس کی نہیں سنوں گی، مگر اس بار عید کے لیے تم اسے ساتھ لے جا کر کوئی اچھا اور سستا سا سوٹ دلا دینا، اس کی مرضی کا ہوگا تو خوش ہو جائے گی۔ وہ ماں تھیں، لاڈلی بیٹی کی خواہش سے صرف نکاح کرنا مشکل تھا ان کے لیے۔ اچھا جیسے آپ کی مرضی۔ سائقہ نے ماں کی رضا میں راضی ہونا ہی ٹھیک جانا۔ یوں بھی وہ خود ثانیہ کے لیے کرتی رہتی تھی، بڑی بہن تھی اس لیے اس کا بہت خیال رہتا تھا اسے۔ ثانیہ تاہم اس واقعے کے بعد خاصی محتاط ہو گئی تھی۔ پھر پورے دن اس نے امی سے بات کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا اور ان کے ساتھ کام میں لگی رہی، اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اس طرف کوئی خفگی باقی نہیں رہی تو سکون کا سانس لیا۔ افطار کے بعد سائقہ بھیا کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی، انہیں تراویح کے لیے جانا ہوتا تھا۔ وہ پہلے تو ادھر ادھر بور ہوتی رہی، پھر سائقہ کی نظر بچا کر ٹیرس پر چلی آئی۔ سامنے والے صدیقی لاؤنج میں آج بھی رونق عروج پر تھی۔ یہ لوگ جانے کب شاپنگ کر کے لوٹتے تھے، اکثر افطار کے بعد لان میں ہی برجمان ملتے۔ کمال ہے آج پھر اتنا کچھ خرید ڈالا ہے انہوں نے۔ لان کی کچی سبز گھاس پر ادھر ادھر شاپرز بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے شال کندھوں پر لپیٹتے ہوئے آزردگی سے سوچا، اللہ تعالیٰ کی تقسیم بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو اتنا ہے کہ رکھنے کو جگہ نہیں اور کہیں ساری عمر کا ترسنا لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کا احساس محرومی ایک بار پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے سامنے کے منظر پر نظر جما دی۔ لان کی سیڑھیوں پر سرخ بالوں والی وہی لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ اکثر صبح دیکھتی تھی، جبکہ اس کے قریب ہی چھوٹے سے اسٹول پر ایک سمارٹ سا لڑکا بڑا سا چائے کا مگ تھامے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ثانیہ کو بالکل صاف نظر آ رہا تھا، گہری سیاہ آنکھیں، خمدار چمکیلے بال جنہیں خوبصورت ہیئر کٹنگ اور سٹائل نے خاصا دلکش بنا دیا تھا، کھڑے نقش اور مسکراتے لب، بلیک ٹراؤزر پر کیمل براؤن ہاف سلیو لیس ٹی شرٹ میں ملبوس
وہ خاصا لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہ اس چہرے پر ٹھٹکی تو اس وقت تک نہ ہٹی جب تک کہ اس لڑکے نے یکدم سر اونچا کر کے اسے دیکھ نہیں لیا۔ گو کہ ٹیرس پر اندھیرا تھا اور اپنے تئیں اسے یہی لگا تھا کہ وہ کسی کو بھی نظر نہ آ رہی ہوگی، مگر جب اس شخص نے سر اٹھا کر انتہائی پراعتماد انداز میں مسکرا کر ٹیرس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ وہ اسے نظر آ رہی تھی، ہائے مگر اس کے چہرے کے زاویوں میں چھلکتی شرارت اور شوخی ثانیہ بی بی کے ہوش ٹھکانے لگانے میں خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھوکلا کر ریلنگ سے پیچھے کی طرف سرکی، مگر ادھر سے نظروں کا ارتکاز بدستور تھا۔ دل میں چور تھا، اس لیے وہ کچھ سرسیمہ سی ہو کر اندر چلی آئی۔ دل اپنی روزمرہ کی نارمل رفتار بھول کر نہ جانے کس انداز میں دھڑک رہا تھا، لگتا تھا جیسے سینے کی دیوار میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ آ گئی تم اپنا پسندیدہ شغل پورا کر کے؟ سائقہ اس وقت تک کمرے میں آ چکی تھی۔ بستر کی چادر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے اس نے بس سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی تو وہ جو اس وقت قدرے سٹپٹائی ہوئی تھی دوسری طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ تم کہو نماز پڑھ لی یا ابھی پڑھو گی؟ پڑھوں گی، فی الحال ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ تم ادھر آؤ میرے پاس۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ کل صبح میں اور تم مارکیٹ چلیں گے تمہارے لیے عید کا ایک اور سوٹ لینے۔ سائقہ نے اپنے طور پر ایک زبردست خبر سنائی تھی اسے۔ ریلی؟ لمحے بھر کے لیے خوشی سے اس کی آنکھیں چمک گئیں، مگر اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ امی نے دیے ہیں۔ کیا امی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں؟ سائقہ کے جواب پر نہ جانے کیوں اسے گمان ہوا۔ نہیں، بلکہ وہ تو بہت افسردہ تھیں کہ تمہاری عام سی خواہشیں وہ پوری نہیں کر پاتیں۔ اس کے چہرے پر لکھا پچھتاوا اور تعصب سائقہ کو سچ بولنے پر اکسا گئے۔ ثانیہ نے بے اختیار زخمی سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں بہت بری ہوں نا سائقہ؟ غور سے دیکھا جائے تو کچھ ایسی خاص بری بھی نہیں، بس ذرا آنکھیں چھوٹی ہیں، تھوڑی سی ناک پھیلی ہے اور کان لمبے لمبے سے۔ رنگت ہی ذرا صاف ہوتی تو شاید۔ سائقہ پٹو گی تم مجھ سے؟ اس نے تلملا کر تکیہ اٹھا کر اس پر تان لیا تھا۔ سائقہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ خبردار اگر ایسا کیا تو کل کا شاپنگ پروگرام کینسل کر کے کل کا پروگرام جاری کرنا پڑے گا۔ بمشکل ہنسی روک کر تنبیہ کی تو وہ تب گئی۔ اللہ نہ کرے مت فضول بولا کرو، اور یہ بتاؤ کہ امی نے پیسے کتنے دیے ہیں؟ تم بتاؤ کیا کیا خریدنا ہے؟ سنجیدہ ہوتے ہوئے سائقہ نے پوچھا تو جواب میں اس نے ایک لمبی لسٹ گنوا دی۔ اوہ، اب اتنی ساری چیزوں کے لیے تو ان 500 روپوں کو 3 سے ضرب دینا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد سائقہ نے گہری سانس بھر کر حساب اس کے سامنے رکھا تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ تو یہ سب تھوڑی خریدوں گی میں، یہ تو بس یوں ہی بتا رہی تھی۔ بہرحال ایسا کرتی ہوں، اس میگزین میں دیکھتی ہوں کون سا سٹائل اچھا ہے۔ دراز سے شی نکالتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا۔ ہاں، ایسا دیکھنا جو اچھا بھی ہو اور سستا بھی۔ سوٹ یا تو اچھا ہوگا یا سستا، یہ دونوں کوالٹیز ایک سوٹ میں تو نہیں ہو سکتی۔ کچھ آئی سمجھ شریف میں۔ نئے سوٹ کی خوشی میں وہ امی کی پریشانیاں بالکل بھول گئی تھی۔ اشتیاق سے میگزین کے صفحے الٹتی وہ تیزی سے تبصرہ بھی کرتی جا رہی تھی۔ سائقہ اس کے معصوم اور سادہ چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کرتی رہ گئی کہ خدائے بزرگ و برتر اس کی ہر جائز خواہش پوری کرے، آمین۔ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ ثانیہ چونکی۔ کیا آمین؟ اوف سائقہ، تم ادھر دیکھ بھی رہی ہو کہ نہیں؟ ہاں بابا دیکھ رہی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، یہ اسٹائل تمہارے لیے ہے نا؟ اس نے بھی ذرا چونک کر صفحے پر نظریں جما دی تھیں۔ وہ سر ہلا کر صفحے الٹنے لگی۔ اس شام بھیا واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ولید رضا بھی ان کے ساتھ تھا۔ سائقہ امی سمیت وہ بھی حیران رہ گئی۔ کتنے دن بعد آیا تھا وہ ان کے ہاں؟ شاید 4 سال بعد۔ اوف، یہ آپ ہیں ولید بھائی؟ میں تو بالکل نہیں پہچانی آپ کو۔ حسب عادت وہ جوش و خروش سے کہہ اٹھی تھی، بھیا کے دوستوں میں ایک ولید سے ہی تو امی بات کرنے دیتی تھیں، باقی سب سے تو انہیں گویا کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ کئی سال بعد اسے دیکھا تو وہ سب ہی متحیر تھے۔ وہ جو کبھی دبلا پتلا بے حد لمبا لگتا تھا، آج بھرے بھرے جسم اور پروقار انداز میں بہت زبردست اور بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ثانیہ واحد تھی جس نے اپنی حیرت کو الفاظ دیے تھے۔ جب ہی امی سے سلام دعا کرتا ولید بے ساختہ چونکا تھا۔ استجاب سے اسے دیکھا جو ڈیپ بلو لینن کے سوٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تم کہیں ثانی تو نہیں؟ بمشکل وہ کہہ سکا تھا۔ ثانیہ نے واضح طور پر منہ بگاڑا۔ آپ بہت برے ہیں ولید بھائی، اب تک میری چڑ رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس کا انداز ویسا ہی بچکانا تھا۔ منہ پھلا کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے اس نے۔ ولید ایک لمحے کے لیے اسے الجھن امیز نظروں سے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ اب تک بالکل ویسی ہی ہو تم ثانیہ، بالکل نہیں بدلی تم۔ ہاں بھائی، اس کا ذہن ابھی تک وہی ہے، بس ذرا فزیکلی بڑی ہو گئی ہے یہ۔ بھیا نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا تو وہ جھلس کر رہ گئی۔ دیکھ لیں امی، بھیا مجھے مینٹلی ریٹارڈڈ کہہ رہے ہیں۔ منہ پھلا کر امی کی طرف اس نے شکایتی انداز میں دیکھا، مگر ادھر سے الٹی تنبیہی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کمال ہے امی، آپ کو کیا ہوا؟ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا دیا ہوا سگنل پھوٹو یہاں سے پہچان چکی تھی۔
کچھ حیرت سے سائقہ کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ یہ امی کو کیا ہو گیا ہے سائقہ؟ آج مجھے ولی بھائی سے بھی ڈھنگ سے نہ ملنے دیا۔ دن بدن بالکل نیرو مائنڈڈ ہوتی جا رہی ہیں اور تم خاصی براڈ مائنڈڈ۔ مائی ڈیئر، ذرا اپنی عمر کا ہی خیال کرنا شروع کر دو۔ بالکل بچہ بنی رہتی ہو تم۔ وہ تو میں ہوں، ابھی صرف 17.5 سال عمر ہے میری، بچہ ہی تو ہوئی۔ سائقہ کے سمجھانے پر اس نے شوخی کا مظاہرہ کیا تو وہ قدرے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آج کئی دن بعد وہ اچھے موڈ میں نظر آئی تھی، حتیٰ کہ اپنی ضد اور پسند سے عید کا دوسرا سوٹ لے کر بھی وہ خاصی بدمزہ رہی تھی، مگر آج خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، ولید کا آنا کیا بہت اچھا لگا تمہیں؟ آف کورس، اتنے دنوں بعد تو کوئی اپنا ملا ہے۔ اس گھر میں آ کر تو ہم جیسے بالکل ہی اپنے حلقہ احباب سے کٹ گئے تھے، اور یہ ولی بھائی تو یوں بھی کئی سالوں بعد آئے ہیں۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اپنی ہی دھن میں بولتے بولتے اچانک اس سے بھی پوچھ لیا تھا۔ کوئی خاص غم بھی نہیں ہوا، بس دراصل خوشی انہی لوگوں کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے جو دل میں بستے ہیں، اور میرے دل میں تو صرف فواد بھائی ہیں، ہے نا؟ یہی کہنا چاہ رہی تھی نا تم؟ ثانیہ نے اس کی بات اچک لی تھی، وہ بس گھور کر رہ گئی۔ ولید نے افطار ساتھ ہی کیا، امی نے زبردستی اسے روک لیا تھا، پھر بھیا نے کھانے پر بھی ٹھہرا لیا۔ دسترخوان پر وہ بھی موجود تھی، اور اس بار اس نے امی کی طرف دیکھا ہی نہیں، جن کی آنکھیں اس کے پٹر پٹر بولنے پر شعلے اگل رہی تھیں۔ ولید البتہ کبھی متانہ سے مسکرا دیتا اور بے ارادہ اسے دیکھنے لگتا، جو 4 سالوں کے قلیل عرصے میں بالکل نوخیز کلی بن چکی تھی، سر تا پیر جیسے حسن و نور کا ہالہ سا کھنچ گیا تھا۔ ہاں، اگر فرق تھا تو صرف یہ کہ اس کا انداز، اس کی سادگی ہنوز ویسی ہی تھی۔ جاتے جاتے ولید نے ان سب کو اپنی طرف آنے کی پرخلوص دعوت دی۔ کیا وہ اپنی والدہ سمیت واپس کراچی آ گیا ہے؟ میں تو ضرور آؤں گی ولی بھائی، بھلے کوئی آئے نہ آئے، بلکہ آپ مجھے آ کر اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ اس دعوت پر اس نے بے حد چہکتے ہوئے کہا تھا۔ امی اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئیں، جبکہ سائقہ نے ولید کے چہرے پر پھیلتے خوبصورت اور بامعنی تبسم کو بغور دیکھا تھا۔ بھیا اس دوران اپنی کی چین لے کر باہر واپس آ گئے تھے، اس لیے ادھر کیا کہا سنا گیا اس سے لا علم ہی رہے۔ وہ لوگ چلے گئے تو پھر امی سے اسے خوب سخت سوچ سننے کو ملی تھی، مگر وہ اپنے موقف پر جمی ہوئی تھی کہ ولی بھائی کے ساتھ میرا پرانا دوستانہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہوا ہی تھا کہ صدیقی لاج سے افطار کی دعوت آ گئی۔ امی کی طبیعت اس روز کچھ بہتر نہیں تھی، لہٰذا سائقہ بھی رک گئی، جبکہ وہ بہت پرجوش تھی ادھر جانے کے لیے۔ اس کا شوق دیکھ کر امی نے بھیا کو منا لیا لے جانے کے لیے۔ خوشی سے اس نے زرد و سرخ کنٹراس کا چوڑی دار پاجامہ کرتا نکال کر پہنا اور ڈھیلی ڈھالی سی چٹیاں بنا کر سادہ حلیے میں ہی چلی آئی۔ باہر لان میں مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اس لیے بھیا وہیں رک گئے۔ اسے جب اکیلے ہی اندر جانا پڑا تب سخت افسوس ہوا کہ کیوں آ گئی، کم از کم سائقہ کو ہی لے آتی۔ بھیا کا تو آنا نہ آنا برابر تھا۔ صدیقی لاج باہر سے جتنا اچھا نظر آتا تھا، اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ وہ کچھ ہراساں اور جھجکی جھجکی سی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتی سرخ بالوں والی لڑکی نے بہت دوستانہ انداز میں اسے روک لیا۔ آپ وہ سامنے والے ظفر ہاؤس سے آئی ہیں نا؟ جی، میں وہیں سے آئی ہوں۔ بہت شکریہ آنے کا۔ باقی لوگ نہیں آئے آپ کے گھر سے؟ ہم نے تو سب کو بلایا تھا۔ وہ لڑکی خاصی باتونی تھی۔ بس دراصل امی کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ سائقہ بھی نہیں آئی، لیکن بھیا ہیں میرے ساتھ۔ اس کا انداز کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ سامنے والی لڑکی مسکرا دی۔ مجھے زارا کہتے ہیں آپ؟ ثانیہ اکرام۔ اچھا نام ہے، آپ بھی اچھی ہیں۔ زارا کے بے تکلف انداز پر وہ مسکرا دی۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، میں روز آپ کو آتے جاتے دیکھتی تھی۔ اس نے سادگی سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، زارا نے بظاہر تو انجان بن کر کہا تھا، مگر اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ اسی اثناء میں اسے کسی نے پکارا تھا۔ زارا کے ساتھ ساتھ وہ بھی مڑی۔ آؤ ملو، تمہاری گیسٹ آ گئیں۔ زارا نے اس شخص کو مخاطب کیا تھا جس کی نظروں کے ارتکاز نے اس دن اسے ڈرا دیا تھا۔ لہجے میں کچھ تھا، وہ چونک سی گئی۔ ہیلو، مجھے سلمان کہتے ہیں آپ؟ ذرا سی دیر میں سلمان اس کے مقابل مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ آپ ثانیہ اکرام ہیں، ہماری نیبر، پڑوسی؟ میں جانتا ہوں، زارا کی طرح وہ بھی تبسم دبا کر بولا تھا۔ ثانیہ کے چہرے پر الجھن کے آثار در آئے۔ کچھ گھبراتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ چلو آؤ ثانیہ، ادھر لاؤنج میں لگا ہے دسترخوان۔ سلمان کے اشارے پر زارا نے یکدم ہی اسے پکار لیا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح چل پڑی۔ دسترخوان خاصا طویل تھا، یہاں سے وہاں تک انواع اقسام کی ڈشز چنی ہوئی تھیں۔ وہ اس کھلے خرچ پر خاصی مرعوب ہو رہی تھی۔ خاموشی سے ایک طرف آ بیٹھی۔ روزہ افطار ہونے میں کچھ وقت تھا جب زارا کسی معمر خاتون کو لے آئی۔ سلک کی گرے ساڑی میں بے حد تمکنت والی وہ خاتون اپنی شخصیت سے اسے متاثر کیے دے رہی تھیں۔ یہ ہیں ثانیہ اکرام، سامنے والے ظفر ہاؤس سے آئی ہیں۔ اس کے تعارف کرانے پر اس نے ہلکے سے سلام کرتے ہوئے نظر اٹھائی
تو خاتون کے پیچھے کھڑے سلمان کی نظریں خود پر گڑی محسوس کر کے ہونٹ کاٹنے لگیں۔ آپ کی والدہ نہیں آئیں؟ وہ خاتون خاصی لیے دیے والی لگ رہی تھیں۔ اس سے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو اس نے وجہ دہرا دی۔ آئی سی، آپ بیٹھو آرام سے، میں ذرا ابھی آتی ہوں، بھویں اچکاتے ہوئے وہ قدرے کھدرے لہجے میں بولی، اور جب مڑی تو پیچھے کھڑے سلمان پر نظر پڑتے ہی قہر آلود انداز میں اسے پکارا، سلو تم ذرا میرے ساتھ آنا، باہر جینٹس میں دیکھو کوئی ضرورت تو نہیں۔ ان کے انداز سے بیزاری ظاہر تھی۔ وہ کم عمر سہی کم سن سہی کم عقل نہیں تھی، اتنا شعور رکھتی تھی کہ بیگم صدیقی کے لہجے میں زہر کیوں اترا تھا، اور سلمان کی آنکھیں کس جذبے کی مد لٹا رہی تھیں۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں چمچے اور پلیٹوں کا شور سمجھ گیا، مگر اس سے ایک نوالا بھی ڈھنگ سے نہ کھایا گیا تھا۔ سلمان نے اس دوران کافی چکر لگائے تھے، ہر بار وہ بہانے سے اس طرف آ رہا تھا، مگر ثانیہ اکرام کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی۔ گردن جس زاویے پر جھکی تھی جھکی ہی رہی۔ افطار سے فارغ ہوتے ہی اس نے گھر جانے کا قصد کیا تھا۔ نماز پڑھ کر فوراً ہی باہر نکلنے کو تھی کہ نہ جانے کہاں سے پھر وہ نازل ہو گیا۔ ارے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو آئی ہیں، بیٹھیے نا۔ نہیں بس اب گھر جاؤں گی، مجھے بھیا کے پاس جانا ہے۔ وہ سخت بگڑے ہوئے موڈ میں تھی۔ آپ کے بھیا آپ کو بنا کوئی نقصان پہنچائے واپس کر دیے جائیں گے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں، مگر آپ تو بیٹھیے پلیز۔ وہ اس کی راہ روکے کھڑا تھا۔ نہیں بس مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی ہٹ درمی اونچ کر آئی تھی، مگر آپ کے بھیا تو مسجد گئے ہیں نماز پڑھنے، ان کے آنے تک تو آپ کو میں جانے نہ دوں گا، تاکہ واپسی پر ان کے مطالبے پر آپ کو پیش کیا جا سکے۔ سلمان صدیقی خاصا خوش مزاج بندہ تھا۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا ہمارا گھر اچھا نہیں لگا آپ کو؟ اس کے بیزاری سے سر چکا لینے پر ادھر سے بے اختیار سوال ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ گھر کے اچھے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، رویے اچھے ہونے چاہیے۔ سائقہ کا کہا ہوا نہ جانے کب کا فقرہ اسے یاد آ گیا تھا۔ جھجکتے ہوئے اس نے بمشکل کہا، ایسی بات نہیں، آپ کا مکان بہت اچھا ہے، اور مکین، اب کہ وہ قدرے شوخی سے استفسار کر گیا تھا۔ ثانیہ بری طرح سٹپٹا کر اور بھوکلا کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے زارا اس کے قریب چلی آئی۔ ثانیہ آپ کے گھر سے فون ہے، آپ کی سسٹر آپ کو بلا رہی ہیں، غالباً کوئی گیسٹ آ گیا ہے آپ کے گھر۔ زارا کی دی ہوئی اطلاع تھی کہ خوشگوار ہوا کا جھونکا۔ تم ظالم سماج۔ سلمان اس کے کچھ بولنے سے پیشتر ہی زارا کی طرف مصنوعی غصے سے مڑا تھا۔ ثانیہ نے کچھ ہڑبڑا کر اس سے دیکھا تو زارا شانے اچکا کر مڑ گئی۔ دراصل بات یہ ہے محترمہ کہ جب آپ ٹیرس سے ہمارے گھر کو تکا کرتی ہیں، اس وقت اوپر کے روم کی کھڑکی سے میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں۔ یاد ہے آپ ہمیشہ مڑ کر ضرور کچھ تلاشتی ہیں، اور وہ کچھ میں ہوں۔ یہ میری ہی نگاہوں کا ارتکاز ہے جو آپ کو مڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتی، سلمان نے ایک ہی سانس میں مدعا عرض کر دیا تھا، جسے سن کر وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکی۔ ایسا لگا جیسے ابھی ابھی دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کیفیت کچھ ایسی تھی کہ اس نے رک کر ادھر ادھر بھیا کی تلاش بھی نہ کی، اور سیدھی گھر آ کر رکی۔ ولید کی امی اور اس کی بہن آئی ہوئی تھیں۔ وہ جیسے ایک لمحے میں سب بھلا کر اندر کی طرف دوڑ گئی۔ ولید کی فیملی سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ان سے ملی تو صدیقی لاج میں گزرا ہر پل بھلا بیٹھی تھی، مگر ان کے جانے کے بعد 2 دن تک بس وہی ایک منظر پھلکوں کی باڑھ کے اس طرف آ ٹھہرا تھا۔ وہی جملے بازگشت بن کر سوماتوں کے مہمان ہو گئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان سے دامن بچا نہیں پا رہی تھی۔ سلمان صدیقی کا وجیز سراپا اس کے خیالوں کے در پر دستک دے رہا تھا، تو دوسری طرف اس کی والدہ کا رویہ دکھی کر رہا تھا۔ افطار تک بمشکل خود پر ضبط کرتی، اور جوں ہی روزہ کھلتا اس کی سوچوں پر تنے ضبط کا پردہ بھی چاک ہو جاتا۔ خیالات کی رو بہکنے لگتی تو وہ خود کو ٹیرس پر پاتی۔ سائقہ کئی دن سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس شام بھی جب وہ کافی دیر ٹیرس سے واپس نہ لوٹی تو سائقہ بھی اس کے پاس چلی آئی، جو ریلنگ پر کوہنیاں ٹکائے سامنے صدیقی لاج کے خالی اور ویران لان کو محویت سے تک رہی تھی۔ چہرے اور آنکھوں کے تاثرات کے مابین کوئی ربط نہیں تھا۔ یقیناً وہ سوچ کچھ اور رہی تھی اور دیکھ کہیں اور رہی تھی۔ ثانیہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سائقہ نے پکارا تو وہ بے ساختہ چونکی، رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ خیریت تو ہے؟ اتنی دیر سے کیا سوچ رہی تھیں؟ اتنی محو تھی کہ میرے آنے کی خبر تک نہیں ہوئی تمہیں؟ سائقہ نے ملائمت سے پوچھا تو وہ جھیم کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی کچھ خیال آ گیا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری تھی۔ کچھ خیال آ گیا تھا یا کوئی خیال میں آ گیا تھا؟ سائقہ کا انداز مسکراہٹ سے لبریز تھا، لہجے میں معنی خیز شوخی تھی۔ وہ جیسے اچھل ہی پڑی۔ سائقہ سے کم از کم وہ اس طرح کے جملے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جی کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہو گئی تھیں۔
خوف اور سرزیمگی الگ چہرے کے زاویوں میں آ چھپی۔ کیا مطلب بھائی؟ سیدھا سادہ سا مطلب ہے۔ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سائیکا نے نظر ترچھی کر کے اسے ٹٹولا تھا۔ وہ بے اختیار نگاہ چرا گئی تھی۔ پلیز سائیکا، مجھ سے مومو میں بات مت کرو، میں پہلے ہی اپسیٹ ہوں۔ بلا ارادہ اس کے منہ سے جملہ پھسلا تھا۔ سائیکا نے بھویں سکیڑ کر بغور اسے دیکھا۔ وہ حقیقتاً بہت اپسیٹ لگ رہی تھی، جیسے کسی اندرونی جنگ کا شکار ہو، کسی محاذ پر لڑتے لڑتے تھک گئی ہو جیسے۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ آخر کیا بات ہے، مجھ سے شیئر کر لو۔ سائیکا کے انداز میں شفقت اور حلاوت تھی۔ اس کا دل بھر آنے لگا مگر ضبط کر لیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سائیکا کہ شیئر کروں، بس کبھی کبھی دل بلا وجہ بھی تو افسردہ ہو جاتا ہے نا۔ کوئی ہمیں کچھ نہیں کہتا مگر اس کا انداز دل کی آخری تہہ تک جا اترتا ہے۔ کسی کی کوئی نظر جیسے احساس کے ترازو میں بہت بھاری تل جاتی ہے۔ اپنی کیفیت بیان کرتے کرتے وہ جیسے کھوسی گئی تھی، پھر یکدم اس کی طرف پلٹی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے سائیکا؟ اس کی آنکھوں اور چہرہ ہی نہیں، جیسے جسم کا رواں رواں یہ سوال کر رہا تھا۔ سائیکا کا دل کسی ناگہانی کے آنے کے قبل از وقت احساس سے سہم گیا تو بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسا تب ہوتا ہے ثانیہ، جب انسان اپنے اختیار اور اپنی حدود سے باہر جانے کی تمنا کرنے لگے۔ سرحدوں کو پار کرنے کی کوشش میں اکثر پیچھے بہت کچھ رہ جانے کا ملال زندگی سے رنگ چھین لیتا ہے۔ تم ایسا نہ کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور پلیز اب اندر آ جاؤ، دیکھو تو تمہارا جسم کیسے ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے۔ گھبرائے گھبرائے لہجے میں اس نے ناسہانہ انداز اختیار کیا تھا، پھر اسے زبردستی لے کر اندر بھی آ گئی۔ ذرا ہی دیر میں گرم چائے کا مگ لا کر اسے تھمایا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ آئی ایم سوری سائیکا، میں تمہیں کتنا ستاتی ہوں نا۔ اب وہ قدرے نارمل انداز میں بولی تو سائیکا نے طمانینت سے گہری سانس بھری۔ ہاں بالکل، اور اب تمہارا یہ مشکل ڈیزائن مجھے ستا رہا ہے۔ اتنا کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے، اب تک شرٹ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ سائیکا اب سلائی مشین سنبھال چکی تھی۔ سیدھے سادے کپڑے پہننے والی سائیکا کو ایسے مشکل فیشن کرنے کی بیماری نہیں تھی، اس لیے پریکٹس بھی نہیں تھی ایسے کپڑے سینے کی۔ ہاں مگر سل کر اچھا کتنا لگے گا؟ سچ جب عید پر میں یہ پہنوں گی نا تو تم سب کو میری نظر اتارنی پڑے گی۔ سوٹ پر نظر پڑتے ہی وہ یکدم بچوں جیسی ایکسائٹمنٹ سے بولی تھی۔ آنکھوں میں چمک اور چہرے پر بھولپن تھا۔ سائیکا اس کے بچپنے پر مسکرا دی۔ نظر تمہاری نہیں، سوٹ کی اور میری اتارنی پڑے گی کہ اتنا خوبصورت سوٹ میں نے سیا ہے، مگر پہنوں گی تو میں نا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھی۔ ولید آج کل ہر دوسرے دن ناموجود ہوتا تھا۔ ثانیہ کی تو بن آئی تھی، خوب باتیں کرتی اور ولید سنجیدہ سی مسکراہٹ سمیت اسے دیکھ کر سنتا رہتا۔ سائیکا دونوں کو دیکھتی تو ایک کی سادگی اور دوسرے کی محویت اور مرتکز حساسیت اسے گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایسے میں اکثر اس کی نظر امی کی طرف اٹھتی تو وہ انہیں بھی اسی احساس سے آگاہ محسوس کرتی۔ رمضان تاہم اس طرح گزر رہے تھے۔ آخری عشرہ شروع ہوا تو امی نے بھی محلے میں افطاری بھجوائی، جسے لے کر ثانیہ ہی گئی تھی۔ سلمان نے دروازہ کھولا تھا، اسے سامنے پا کر یکدم اس کے ہونٹ سیٹی کی صورت واہ ہوئے تھے۔ واؤ، یہ آپ ہیں؟ کاش میں اس وقت کچھ اور مانگ لیتا تو وہ بھی مل جاتا۔ اس کے چہرے کو جذب سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو ثانیہ کے گال جیسے دہک اٹھے۔ زارا ہے؟ وہ اس کے انداز پر کچھ گھبرانے لگی تھی۔ زارا ہی کیا، سارا گھر موجود ہے اس وقت، کیونکہ ہم لوگ روزہ رکھیں نہ رکھیں افطار ایک ساتھ ضرور کرتے ہیں۔ بائی دی وے، آپ کیا لائی ہیں؟ غیر سنجیدگی سے کہتا وہ بڑے سٹائل سے مسکرا رہا تھا، پھر جھک کر ٹرے پر سے خوان پوش اٹھا کر جھانکا تو جیسے چہک ہی اٹھا۔ اوف، دہی بڑے! اس نے فوراً ہی پلیٹ اٹھا لی تھی۔ ثانیہ کچھ ہڑبڑا سی گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے دہی بڑے بہت پسند ہیں؟ بلا تکلف 2 انگلیوں کی مدد سے اس نے دہی بڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تھا۔ ثانیہ اس جھٹائی اور بے شرمی پر اپنی جگہ ہل سی گئی۔ آپ کا روزہ نہیں ہے؟ حیرت و تعصب سے اس نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، وہ قطعی نارمل سے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ مگر آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، میرا مطلب بیمار تو نہیں لگتے؟ پھر روزہ کیوں چھوڑا آپ نے؟ ابھی کیا کسی سفر سے لوٹے ہیں آپ؟ وہ اسے سر تا پیر تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس آج ذرا موڈ نہیں ہو رہا تھا روزہ رکھنے کا۔ دراصل میں نیند کا بڑا کچا ہوں، سحری میں اٹھنا میرے لیے سخت درد سری ہے، پھر افطار کے بعد سارا وقت تو یہ زارا اور سیمی وغیرہ بازار کے چکر لگواتی رہتی ہیں، بندہ کس طرح سحری میں اٹھ سکتا ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھوک کا بھی کچا ہوں، تو بغیر سحری کا روزہ رکھنا میرے لیے ناممکن ہی ہے۔ وہ یوں ہنس کے بتا رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی معمولی سی بات ہو۔ ثانیہ کے لبوں تک بہت کچھ آیا تھا مگر چپ رہی۔ لاؤنج کا گیٹ کھول کر زارا نے باہر جھانکا اور سلمان سے پوچھا کہ کون آیا ہے۔ وہ کچھ چونگر پلیٹ اسے پکڑا کر مڑی۔ یہ اپنی ثانیہ آئی ہے۔ اپنی پر بالخصوص زور تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر بلش ہو گئی۔ زارا اس دوران دروازے تک چلی آئی تھی۔
اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ ہائے کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، یہ افطاری لائی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جیسے خوش سی ہو گئی۔ سلمان کی فضول باتوں نے جو کوفت میں مبتلا کیا تھا وہ زارا کے خوشگوار انداز پر اڑن چھو ہو گئی۔ تھینکس، تم نے تکلف کیا۔ چلو آؤ اندر چلو، ماما کو سلام کر لینا۔ زارا اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگی تو بے اختیار اس کی نظر سلمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ جائیے جائیے، آپ کا اپنا گھر ہے، وہ فوراً شوخی سے بولا تھا۔ زارا کے سامنے اس کا یہ انداز اسے بری طرح جھیپنے پر مجبور کر گیا۔ زارا نے بھی دیکھ لیا تھا۔ سلوک، کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو۔ چلو تم اندر چلو۔ اسے دھکیل کر وہ ثانیہ کے نہ کرنے پر بھی اسے اپنی ماما کے پاس لے آئی تھیں، جن کا رویہ اس دن سے زیادہ خشک اور سرد تھا۔ سو اس نے سلام کرتے ہی گھر کی راہ لی۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ آ پڑا تھا۔ گھر آئی تو سائیکا سے زبردست جھاڑ پڑی۔ روزہ کھلنے میں کتنا کم وقت رہ گیا تھا اور تم پڑوسیوں کے گھر جا کر بیٹھ ہی گئیں۔ چلو جلدی سے اندر دوسری ٹرے اٹھا کر لاؤ۔ سائیکا کی مصروفیت اس وقت عروج پر ہوتی تھی، کیونکہ امی کو روزے میں چکر آتے تھے، سو وہ بستر پر ہی لیٹی رہتیں۔ وہ دونوں انہیں اٹھنے ہی نہ دیتی تھیں۔ سائیکا کے ڈپٹنے پر اس نے جلدی سے اندر کی راہ لی کہ اسی میں بھلائی تھی۔ دوسرے دن ولید نے فون کر کے شام میں افطار پر ان سب کو انوائٹ کر لیا تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ کل سے دل عجیب سے وہموں کا شکار تھا۔ کہیں چلی جاتی تو دل بہلنے کے قوی امکانات تھے، اور پھر واقعی ولید کے گھر پہنچ کر وہ جیسے کافی حد تک نارمل ہو گئی۔ تاہم ولید کے چھوٹے سے سادہ سے گھر کے معمولی سے افطار کا موازنہ بے اختیار وہ سلمان کے گھر سے کرنے لگی تھی۔ وہاں کیا لمبا دسترخوان لگا تھا اور یہاں چند چیزیں تھیں۔ وہاں کتنے سارے لوگ مدعو تھے جن کے لباس اور انداز سے عمارت چھلکتی تھی، جبکہ یہاں سادے سے روزے دار تھے جن کے معمولی لباس ان کی معاشی حالات کا چیخ چیخ کر ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ کیا بات ہے ثانی، تم کچھ اداس لگ رہی ہو؟ وہ ایک طرف کھڑی خیالات کے ایک ہجوم بے قرار میں گم تھی کہ ولید نے آ کر چونکا دیا۔ ارے نہیں ولی بھائی، میں کم از کم آپ کے گھر میں کبھی اداس نہیں ہو سکتی، اپنے خیالات سے نکل کر سادگی سے وضاحت کی تھی۔ ولید کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے، پھر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس گھر میں تمہیں ہمیشہ خوشی ملے، آج بھی اور کل بھی۔ سادہ سے الفاظ تھے، روزمرہ کا سا انداز تھا، مگر کچھ تھا اس فکرے میں جو ولید کے پلٹ کر جانے کے بعد بھی اسے اندر سے کریدتا رہا۔ صنف نازک کا حساس نظام الرٹ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسی طرف دیکھتی رہ گئی جس طرف ولید گیا تھا۔ اب یہ اتفاق ہی رہا کہ اسی لمحے سائیکا اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں نظر دوڑائی تو آپ شوخی سے اسے ٹہوکا دے ڈالا۔ وہ نہ جانے کس خیال میں گم تھی کہ ایک بار پھر سے چونک اٹھی۔ خیریت؟ اب اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ نظر لگا دی جائے۔ کون؟ سائیکا کی بے وقت کی راگنی پر وہ کچھ گھبرا اٹھی تھی، وہی جو نظروں کے حصار میں تھا۔ سائیکا نے شرارت سے آنکھوں کو مخصوص جنبش دی تو اس کا چہرہ تپ اٹھا۔ کیا ہو گیا ہے سائیکا تمہیں بھی؟ میں نے بھلا کب دیکھا انہیں؟ تو گویا تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں رہا۔ یا اللہ! سائیکا کی خوشی اسے سخت کوفت میں مبتلا کرنے لگی تھی، سو جھنجھلا کر وہ پیر پٹکتی امی کے پاس آ بیٹھی۔ اور پھر یہ شاید ولید کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا، جو اس کی نظر بار بار بھٹک کر اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں اگر سائیکا اسے دیکھ لیتی تو کچھ ایسے انداز سے مسکرا دیتی کہ وہ بری طرح سٹپٹانے لگتی۔ سلمان اور اس کی والدہ کے رویوں نے اسے پہلے ہی الجھاوے میں ڈال رکھا تھا کہ اب ولید اور سائیکا نے اسے اور پریشان کر ڈالا۔ سوچے بھی تو کیا سوچے، ذہن جیسے کسی ایک نقطے پر ٹھہر نہیں رہا تھا۔ سائیکا کے رویے نے اسے احساس دلا دیا تھا کہ گھر والے ولید کے انٹرسٹ کو محسوس کر چکے ہیں اور دل سے خوش بھی ہیں۔ خاص طور پر امی کو ولید کی والدہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر اس کے اس خیال کو خاصی تقویت ملی تھی، اور اس پر مستضاد ولید کا رویہ۔ اس کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ آخر ولید کے گھر والوں سے اتنے روابط دوبارہ کیوں بڑھنے لگے ہیں۔ عجیب ہے زندگی بھی، کسی بھی لمحے آپ سے کوئی بھی چیز چھین کر دوسری چیز تھما دیتی ہے۔ ولید بھائی نے مجھ سے میرا وہ رشتہ چھین لیا جس پر میں اکڑتی تھی، اور جو نیا رشتہ وہ قائم کرنا چاہتے ہیں شاید اس کے لیے میں کبھی راضی نہ ہو سکوں۔ گہری سانس بھر کر اس نے سوچا، اور کھانا کھانے سے پہلے ہی زبردستی امی اور سائیکا کو گھر چلنے کے لیے ضد کرنے لگی، یہاں جیسے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ امی اس نئی آفتاب کے لیے تیار نہیں تھیں۔ سب سے نظر بچا کر اسے کئی دفعہ گھورا تھا، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی ہی ضد پر اڑی رہی۔ بیٹا کھانا کھا کر چلے جانا۔ ولید کی امی بہت محبت سے اصرار کر رہی تھیں، آنٹی گھر پر کھا لوں گی، باوجود ضبط کے وہ اپنا لہجہ روکھا ہونے سے نہ بچا سکی تھی۔ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے نا ثانی؟ ولید نہ جانے کب وہاں آ گیا تھا۔ لہجے میں جذبوں اور انکہے احساسات کی ترسیل تھی۔ وہ بے اختیار نظر چرا گئی۔ ہتھیلیاں آپس میں رگڑتی نظر چراتی اس لمحے وہ ولید کو بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بس چلتا تو ساری زندگی کے لیے اسے اس گھر میں رکھ لیتا، کبھی نہ جانے دیتا۔
وہ تو ہے مگر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مروتاً اسے ضبط کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، اب آئی ہو تو کھانا کھا کر ہی جانا۔ ولید نے اس کے 3 لفظوں کو جیسے دل میں اتار کر مسکراتے ہوئے بہت اپنائیت بھرے تحکم سے کہا تو جہاں وہ پہلو بدل کر رہ گئی، وہیں امی اور سائقہ کے چہرے پر اطمینان اور خوشی چھلکنے لگی تھی۔ شب کی تنہائی میں اب تو اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے، دل کو اس راہ پر چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ گھر آنے کے بعد بھی کئی دن وہ جیسے ادھیڑ بن میں رہی تھی۔ امی کے چہرے پر پھیلتی خوشی ان کے اطمینان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے غور کرنا شروع کیا تو احساس ہوا کہ گھر میں خاصی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ دل بے اختیار دعائیں مانگنے لگا تھا۔ سلمان صدیقی اس کی زندگی کو ایک نئی جہت عطا کر کے کس مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھا۔ ان کے درمیان نہ وعدے تھے نہ پیمان تھے، بس نظروں کا ایک معاہدہ تھا، اور اب وہ اس معاہدے کی پاسداری کی منتظر تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نہ سلمان سے کچھ کہہ سکتی تھی کہ ان کے درمیان ایسا کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہی تھا، نہ ہی گھر والوں کو ولید کے لیے کھلے لفظوں میں انکار کر سکتی تھی کہ ابھی وہاں سے باقاعدہ رشتہ نہیں آیا تھا، بلکہ گھر میں تو کسی نے اس سے اس سلسلے میں بات کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس کے وجدان کا کہنا تھا، جس پر آنکھ بند کر کے وہ تو یقین کر سکتی تھی، مگر کسی اور سے کہنا مشکل تھا۔ تاہم سائقہ اسے الجھتے، کبھی خود سے لڑتے جھگڑتے دیکھ کر واضح طور پر محسوس کر چکی تھی کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے جو اسے ابھی تک ڈسٹرب کیے جا رہا ہے، مگر خاموشی اختیار کیے رکھی کہ بہت سے زخم چھیڑنے سے ناسور بن جاتے ہیں۔ محبت کسی کے بہلانے سے بہلنے والا معاملہ نہیں، سو اس نے خاموشی سے جائزہ لینا ہی بہتر جانا۔ یوں بھی تیسرا عشرہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ عید سر پر تھی، اسے اور بھی بہت سے کام تھے۔ ثانیہ تو عید بچوں کی طرح عید منانے کی عادی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ خود ہی بہل جائے گی۔ آج دیکھا ہے تجھے دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ ولید عید کی نماز پڑھ کر بھیا کے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ اپنے پسندیدہ ڈیزائن والے خوبصورت سوٹ کو زیب تن کیے وہ واقعی نظر لگ جانے کی حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ رائل بلو اور اسکارلیٹ کنٹراسٹ شیفون کے اس خوبصورت تراش خراش والے سوٹ نے اس کی چھب ہی نرالی بنا دی تھی۔ اس پر جو خوبصورت گولڈن جیولری اور ہلکے سے نیچرل میک اپ نے اس کا چہرہ جگمگا دیا تھا۔ ڈھیر ساری چوڑیاں کلائی میں بھرے وہ چہکتی پھر رہی تھی۔ بھیا کی آمد کی اطلاع ملتے ہی وہ لاؤنج میں نکل آئی۔ سفید کرتے شلوار میں نکھرا ستھرا ولید سامنے تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رک سی گئی۔ مقابل کی نگاہوں میں اسے دیکھ کر جو چمک اور روشنی اتری تھی وہ اس سے بے خبر نہیں تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ سامنے والے کے احساسات سے واقفیت ہو جانے کے بعد اس کے لیے اپنے سابقہ انداز کو برقرار رکھنا مشکل تھا، اس لیے کچھ ریزرو ہو کر وہ اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ عید مبارک اور وعلیکم السلام، جیتی رہو خوش رہو۔ ولید کا لہجہ مشفق بھی تھا اور دعائیہ بھی۔ دودھو نہو پوتو پھلو کی دعا بھی دے ڈالو، کنجوسی نہ کرو، یوں بھی اس میں تمہارا اپنا بھی فائدہ نکلے گا۔ سائقہ انگوری کرتے شلوار میں فریش سی کمرے سے برآمد ہوتے ہوئے بے ساختہ بولتی چلی آئی تھی۔ ثانیہ نے یکدم گھبرا کر قدرے شاکی نظروں سے گھورا تو وہ یوں چونکی جیسے اس کی موجودگی سے انجان رہی ہو۔ تاہم ولید اس کی بات پر سر جھکاتے ہوئے اپنی گہری مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عیدی نہیں دو گے؟ یکدم ہی سائقہ نے اسے پکار کر اپنا فوکس ولید کی طرف کر لیا تھا۔ کسے؟ ہمیں، ہم دونوں کو۔ سائقہ کے انداز میں آج کچھ زیادہ ہی شوخی اور اپنائیت رچی ہوئی تھی۔ ثانیہ کچھ جھنجھلا سی گئی اور اس سے پہلے کہ ولید کچھ کہتا وہ ایڑیوں کے بل مڑ کر لاؤنج سے نکل گئی۔ اس وقت امی کچن میں شیر خورمے کی ڈش پر میوے کی ہوائیاں چھڑک رہی تھیں۔ لو ہو گئی تیار تمہاری ڈش، اب لے جاؤ اور جلدی سے دے کر واپس آ جاؤ۔ ولید بھی گھر پر آیا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے تنبیہاً کہہ دیا تھا، جلدی ہی آؤں گی امی، کون سا دور جانا ہے، سامنے ہی تو گھر ہے زارا کا۔ وہ کچھ سنجیدگی سے بولی تھی، پھر ڈش اٹھا کر باہر چلی آئی۔ صدیقی لاڈج میں اس وقت بالکل سناٹا طاری تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بیل بجاتی رہی مگر کوئی سنوائی نہ ہو رہی تھی۔ اللہ خیر کیا ہو گیا ہے، سب خیریت سے ہوں؟ بے اختیار اس نے دہل کر دعا کی تھی اور وہ شاید قبولیت ہی کی گھڑی تھی کہ کھڑکے سے گیٹ کھل گیا۔ تم؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے زارا کی حیرت عروج پر تھی۔ لباس اور حلیے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت سیدھی بستر سے نکل کر چلی آ رہی ہے۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ بھیا ولید کے گھر ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کو دیر ہو گئی تھی، مگر یہاں تو لگتا تھا جیسے کوئی عید کی نماز کے لیے بھی نہیں گیا۔ عید مبارک ہو، تم کیا سو رہی تھیں؟ وہ کچھ جھیم سی گئی تھی۔ ظاہر ہے یار، اچھا تم اندر تو آؤ، کیا لائی ہو؟ زارا جھنجھلا سی گئی تھی، مگر پھر خود کو کمپوز کر کے بہتر رویہ اپنانے کی کوشش کی۔ شیر خورما ہے، وہ بہت بددلی سے اندر آئی تھی۔
زارا کا پورا گھر تتر بتر تھا، کوئی چیز ٹھکانے پر نہ تھی۔ زارا اسے لاؤنج میں لے آئی جہاں صوفوں پر علم غلم چیزوں کا ڈھیر لگا تھا، بمشکل بیٹھنے کی جگہ ملی۔ بھئی اب تم اتنے صبح سویرے نازل ہوئی ہو تو یہ سب تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ جمائی رکتے ہوئے وہ ذرا شرمندہ نہ تھی۔ ثانیہ ندامت سے پہلو بدلنے لگی۔ تمہارے گھر میں اس وقت سب سو رہے ہیں؟ ہاں، اور شام 4 بجے سے پہلے کوئی اٹھے گا بھی نہیں۔ دراصل پوری چاند رات ہم لوگ طارق روڈ گھومتے رہے، صبح 5 بجے واپس آئے ہیں۔ اب اتنی جلدی کیسے اٹھ سکتا ہے کوئی؟ ویسے ہمارے یہاں عید پر اسی طرح ہوتا ہے۔ رمضانوں میں شاپنگ کی اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ عید پر ایسے ہی بوریت رہتی ہے۔ پھر عید والے دن ہوتا بھی کیا ہے، سارا دن لوگ آ کر تنگ کرتے رہتے ہیں۔ سچ میں اور سلو تو پورا دن سو کر ہی گزارتے ہیں۔ ہاں، رات میں کہیں چلے جائیں تو الگ بات۔ ویسے تم اتنی صبح صبح جا گئی ہو اور تیار بھی ہو سر تا پیر، بال جھٹکتے ہوئے وہ قدرے نخوت سے کہہ رہی تھی۔ پھر آخر میں اسے قدرے غور اور استحضاء سے دیکھا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ آج کی تیاری بطور خاص جس شخصیت کے لیے کی تھی وہ تو مزے سے کمرے میں پڑا سو رہا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ سا آ گیا، بولی تو آواز گلے میں پھنسی ہوئی تھی۔ ہاں، اصل میں امی تو صبح فجر کے وقت ہی جگا دیتی ہیں، پھر بھیا کو نماز کے لیے بھی جانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ چاند رات کو 12 بجے کے بعد سو جاتے ہیں۔ زارا کی ذرا سی ہوں میں کچھ تھا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تم سو جاؤ جا کر، میں چلتی ہوں۔ آئی ایم سوری کہ تمہیں ڈسٹرب کیا۔ کوئی قوت تھی جس نے یکدم ہی اس کے اندر فیصلے کے ترازو تول دیا تھا۔ اب کہ وہ بولی تو اس کا لہجہ بے لچک اور آواز واضح تھی۔ اٹس آل رائٹ، اب تو میں واقعی جا کر سوؤں گی۔ اگلے ہفتے سلو اور میری منگنی کا بھی فنکشن ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ سچ تھکن کا سوچ کر ہی ٹینشن ہو رہی ہے مجھے۔ اینی وے تمہیں بلانے آؤں گی، ضرور آنا۔ ایک شدید جھٹکا تھا جس نے لمحے بھر کے لیے اس کے پورے وجود کو ہلا ڈالا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ سنجیدگی سے مسکرا دی تھی۔ سلمان کی والدہ کی فتح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہوتا گیا تھا۔ انشاءاللہ میں آؤں گی، مگر ممکن ہے اس سے پہلے ہی تمہیں میری طرف سے مٹھائی کھانے کو ملے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے اس وقت ذہن میں یہ نہیں تھا، بس ایک دھن تھی کہ اپنا کشیدہ سر اس نے جھکانا نہیں ہے، ذات کا بھرم ٹوٹنے نہ پائے۔ اس کے لیے خود کو اپنے پیروں پر کھڑا رکھا ہوا تھا۔ زارا کے لیے یہ اطلاع خاصی حیران کن تھی۔ ایک لمحے کو اس نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا، پھر مسکرا دی۔ دیٹس ویری گڈ، چلو اچھا ہے، اب کے مل کر شاپنگ پر چلیں گے۔ وہ اسے چھوڑنے باہر تک آئی تھی۔ ثانیہ محض مسکرا کر ظفر ہاؤس کی طرف لوٹ آئی، جس کے پورٹیکو میں کھڑی ولید کی بائک سے ٹیک لگا کر کتنی ہی ساتیں اس نے خود کو سمیٹنے میں صرف کی تھیں۔ ایسے میں سائیکہ کی کتنی ہی نصیحتیں جو وقتاً فوقتاً اس نے کی تھیں یاد آ رہی تھیں۔ پلکیں بے اختیار نم ہونے لگیں تو وہ چونکی۔ نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے، آنسو آنکھوں میں نہیں سجیں گے۔ پوروں سے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا اور پھر اوپر چلی آئی۔ لاؤنج میں خوب رونق تھی۔ ولید، سائیکہ، امی اور بھیا خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ اسے سامنے سے آتا دیکھا تو بھیا نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ بہت بہت عید مبارک ہو میری گڑیا، عیدی لیے بغیر کہاں چلی گئی تھی؟ اب واپس آ گئی ہوں میں، سائیکہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے گہرے لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ طمانیہ سے مسکرائی تو ثانیہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کے پھول کھل گئے۔ چلیے اب جلدی سے میری عیدی نکالیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں بھول گئی تھی؟ اگلے ہی پل وہ پہلے جیسی ثانیہ بن چکی تھی۔ اچھا بابا یہ لو۔ لال لال کتنے ہی نوٹ بھیا نے اس کی حنائی ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ نہ جانے کس طرح انہوں نے یہ رقم بچائی ہوگی۔ اس کا دل بھر آیا تو بھیا سے لگ کر خود کو کنٹرول کر لیا۔ ولید اس دوران خاموش بیٹھا تھا۔ ثانیہ کی نظر پڑی تو جلدی سے اس کی طرف بھی بڑھ آئی۔ میری عیدی، سامنے پھیلی حنائی ہتھیلی اور جھکی جھکی پلکوں میں حجاب کا رنگ ولید کے سب خرچوں کو مٹاتا چلا گیا۔ جو دوں وہ قبول کرو گی؟ سب کی توجہ ٹی وی کی طرف دیکھ کر ولید نے گمبھیر لہجے میں سوال کیا تو وہ لمحہ بھر کے لیے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ اندر سے ایک ہاں آنی تھی۔ فیصلے کا وقت تھا۔ اس نے خود کو ٹٹولا اور پھر سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ لو اور اپنی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہن لو۔ ڈارک بلو مخملی ڈبیا میں خوبصورت اور نازک سی طلائی انگوٹھی تھی۔ اس نے کچھ گھبرا کر مڑ کر دیکھا۔ بھیا ٹی وی کے چینل ٹیون کر رہے تھے اور امی سائیکہ سمیت کسی مہمان کو گیٹ پر ریسیو کرنے جا چکی تھیں۔ کیا ہوا، کیا ارادہ بدل رہی ہو؟ ولید نے اسے متوجہ کر لیا تھا۔ یہ سب اس طرح آپ امی سے؟ وہ بری طرح معجوب ہو گئی تھی۔ جواباً ولید بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ تو گویا اقرار کر لیا گیا ہے۔ لہجے میں شوخی تھی۔ وہ اور بھی جھیم گئی تو ولید نے ڈبیا بند کر کے واپس رکھ لی اور ہرے رنگ کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جیتی رہو، خوش رہو، دودھو نہو اور پوتو پھلو، آخر کو اس دعا میں میرا بھی تو فائدہ ہے۔ سائیکہ کی بات دہراتے ہوئے وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا
اور وہ جو ذرا دیر پہلے بہت اداس، ملول اور مغموم ہو رہی تھی، کچی کلی کی طرح کھل اٹھی۔ عید کا دن بہت سی خوشیوں کی نوید لایا تھا۔ شرما کر وہ ولید کے سامنے سے اٹھائی تھی، مگر جاتے جاتے وہ اس کے کمرے میں ایک کارڈ چھوڑ گیا تھا جس پر تحریر نظم نے اس کے اندر کا موسم ہرا بھرا کر دیا تھا۔ خدا کرے تیرے گلشن میں عید آئی ہو، تیرے لبوں پہ وہ ہر لمحہ مسکرائی ہو، خدا کرے تیری خوشیوں کے پھول کھل جائیں، خدا کرے تیری آنکھوں میں اشک نہ آئیں، خدا کرے تیرا آنگن یوں ہی مہکتا رہے اور یہ چہرہ یوں ہی عمر بھر چمکتا رہے، خدا کرے تجھے عید راس آئے، تو جسے چاہے وہ خود تیرے پاس آئے۔ خوش خط لکھی نظم سفید کارڈ پر جگمگا رہی تھی۔ ثانیہ کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ اس دعائیہ انداز نے اس کے دل میں جیسے تمانیت کا ایک ہرا بھرا گلشن اگا دیا تھا۔ جو ہوتا ہے اس میں مصلحت خداوندی ہی ہوتی ہے۔ میں شاید سلمان صدیقی کے ساتھ خوش نہ رہ سکتی کہ جو شخص اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ سکتا، اس سے جڑا ہوا ہر تعلق ناپائیدار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ولید جیسے انعام سے نوازا ہے۔ شکر ہے یا اللہ۔ سجدے میں گرتے ہوئے وہ خوش تھی، مطمئن تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔